हाशिम जवार के घर के बाहर खड़ा था। साहब अंदर आ जाए। चौकीदार ने उसे अंदर जाने का कहा था। वो मुस्कुराता वो अंदर चला आया। अस्सलाम वालेकुम। बाहर ही उसे जवार नजर आ गया था जो जरशाले को किसी बात पर हंसा रहा था। उसके पास ही अजहाद भी मौजूद था। अरे हाशिम तुम आओ ना, उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। हाँ जवार, वो अना ने कहा था शादी का कार्ड देने का, जामिन शाह को भी दे आया था, फिर तुम्हारी तरफ चलाया। उसने कार्ड जवार की तरफ बढ़ा दिया। अरे कल जरशा की सर्जरी है, शायद मैं ना आ पाऊँ। अफसोस से बोला। मुझे खुशी होगी अगर तुम भाभी को साथ लेकर आओ। हाशिम अपनाइयत से बोला। ज़रूर कोशिश करूँगा मैं, वो मुस्कुरा कर बोला। चलो फिर मुलाकात होंगी। अब बस इस्लामाबाद जाना है मुझे आज रात। कल मेहंदी है और शादी पर तुम ज़रूर आओगे, समझे? हाशिम ने थोड़ा सा रौब डाला था। वो हंस दिया। ज़रूर हाशिम, वो हाशिम से मुसाफा करके बोला। ओके टेक केयर, वो मुस्कुरा कर कहता पलट गया। ये कौन थे जवार? जरशा उसकी तरफ देख कर बोली। अफगन की साली का हस्बैंड है, शादी के लिए इनवाइट करने आया था। वो मुस्कुरा कर बोला। ओह अच्छा, उसने सर हिला दिया। हम जाएंगे ना बाबा? अजहाद उसका बाजू हिलाकर बोला। जी बेटा, बस आपकी मामा ठीक हो जाए। उसको अपनी गोद में बिठाकर वो खुश दिली से बोला। जामिन शाह उससे बुरी तरह नाराज़ था, जो जरलाले से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जामिन आप मुझसे क्यों खफा क्यों हैं? प्लीज़ ऐसा ना करें। जरलाले की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो उसका बाजू पकड़े रो दी। मैं तो नाराज़ नहीं, संजीदगी से कहते वो लैपटॉप बंद करके लेट गया। जामिन ऐसा मत करे मेरे साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ करे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़। उसके हाथों को चूमती वो जामिन शाह को एहसास दिला गई थी कि वो बिल्कुल पागल है उसकी मोहब्बत में। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर वो संजीदगी से पूछ रहा था। बहुत करती हूँ जामिन, बाखुदा आप कहे तो मैं ख़ुद को आप पर वार दूँ। रोते हुए वो उसको बहुत मासूम लगी थी। नहीं, पर तुम बस मेरी बन के रहो, यही काफ़ी है, उसे खुद से लगाते वो मोहब्बत से बोला। वो मज़ीद शिद्दत से रो दी थी। रो क्यों रही हो? जिंदा हूँ, मरा नहीं। मोहब्बत से उसके बाल को सहलाते हुए वो प्यार से बोला। खुदा ना करे, कैसी बातें करते हैं आप? वो तड़प कर सीधी हुई। वो मुस्कुरा दिया। वो लड़की उसे ज़ेर कर रही थी। उसका इरादा धरा का धरा रह गया था। हाँ, वो उससे मोहब्बत करने लगा। करते हैं आप? वो तड़प कर सीधी हुई। वो मुस्कुरा दिया। वो लड़की उसे ज़ेर कर रही थी। उसका इरादा धरा का धरा रह गया था। हाँ, वो उससे मोहब्बत करने लगा था। अना, वो जो हाथों पर लोशन लगा रही थी, महर की आवाज़ पर पलटी। हाँ महर बोलो, वो मुस्कुरा कर बोली। बहुत याद आओगी मुझे। खैर शुक्र है मामा और डैडी अपने फ़र्ज से सबकदोश हो गए अब, वो मुस्कुरा कर बोली। अना भी मुस्कुरा दी। तुम भी, और मैं इतना दूर नहीं जा रही, जब कहूँगी तुमसे मिलने आया करूँगी। उसके सीने से लगे अना मोहब्बत से बोली। महर मुस्कुरा दी। मंतशा किधर है? हमने तो तस्वीरें ही नहीं ली, महर सोच कर बोली। अना हंस दी। चलो बुलाओ उसे, अना मुस्कुरा कर बोली। महर मुस्कुरा कर बाहर निकल गई, जबकि वो हाशिम का सोच कर हंस दी। वो बेचारा उसे देखने की ख्वाहिश में वापस चला गया। उसे रह रह कर हाशिम याद आ रहा था, जबकि हंसी उसके होठों से जुदा ही नहीं हो रही थी। मंतशा और महर दोनों अंदर दाखिल हुई। ओए होए, अकेले अकेले बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। मंतशा शरारत से उसको गुदगुदी करके बोली। अना खिलखिलाई। यूं ही, महर ने मुस्कुराकर कैमरा ऑन किया। मंतशा ने अना के गिर्द बाजू हमाइल की और उसके गाल पर किस की। अना की शादी, महर ने स्टेटस लगाकर मज़ीद तस्वीरें बनाई। कल अना की मेहंदी थी, जो दोनों तरफ से ही थी। उन्होंने सुबह ही सुबह निकलना था। अच्छा मैं सोने चलती हूँ, सुबह सुबह फिर उठा नहीं जाएगा, महर जमाई लेते बोली। नहीं, आज हम सारी रात बातें करेंगी। अना उसका हाथ पकड़कर बोली। फैज़ान भाई नहीं रुकने देंगे, यही ना हो कुछ देर बाद बुलावा आ जाए। मंतशा शरारत से बोली। बेशरम, महर ने उसको थप्पड़ मारा, जबकि वो तीनों मिलकर खिलखिला दी। इन तीनों की ज़िंदगी खूबसूरत हो गई थी। अब किसी किस्म का गम उनकी तकदीर में नहीं था। मंतशा का सब्र जीत गया, जो उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिला था। अना ने जिससे मोहब्बत की उसे पा लिया। महर की ज़िंदगी भी मुकम्मल हो गई थी। रौनकों से भरपूर वो रात इन तीनों की बातों में गुजरी थी। एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले वो तीनों दुनिया की जहाँ की बातें करती रही।
صبح ہی صبح وہ سب اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ اب 2 بج رہے تھے جب وہ پہنچے تھے۔ انا اور منتشا تم دونوں پارلر چلی جاؤ اور مہر تم میرے ساتھ آؤ۔ انا کے کپڑے پیک کرنے ہیں، اتنی تیاریاں باقی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کروں، امارا پریشان سی بولی۔ آنٹی میں آپ کی ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ مالا جو صوفے پر بیٹھی تھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، بس آپ انا کے کپڑے طے کرتی جاؤ، میں پیک کر لوں گی۔ مہر تم باقی تیاریاں دیکھو۔ فیضان اور افغان تو ہوٹل گئے ہوئے تیاریاں دیکھنے۔ وہ سوٹ کیس کھولتے ہوئے بولی۔ اس نے سر ہلا دیا جبکہ انا اپنا سامان بیگ میں ڈال رہی تھی۔ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ منتشا نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر، وہ اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ پارلر پہنچ کر اس نے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو اپائنٹمنٹ کارڈ دکھایا اور پیمنٹ کر کے بائیں طرف پڑے صوفے پر جا بیٹھی۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے آ کر اس کے نیلز پینٹ کر دیے۔ منتشا بھی اس کی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی لڑکیاں تیار ہو رہی تھی تبھی جگہ نہیں تھی۔ اللہ اللہ کر کے 4 بجے کے قریب اس کی باری آئی تھی۔ تب تک اس نے کپڑے پہن لیے تھے۔ وہ اندر چلی گئی تو منتشا اس کی چیزیں رکھنے لگی۔ سب لوگ ہال میں موجود تھے۔ پورے ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج مختلف پھولوں سے سجا تھا، گیندے اور سفید رنگ کے کمبینیشن سے سجا تھا۔ اسٹیج بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تیز آواز میں بجتا میوزک اچھا اثر دے رہا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ شمع اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔ انا ابھی تک آئی نہیں، 8 تو بج گئے ہیں مہر، امارا پریشانی سے بولی۔ ماما ابھی بات ہوئی ہے میری اس سے، بس راستے میں تھے، پہنچنے والے ہیں، مہر نے انہیں تسلی دی۔ چلو شکر ہے۔ وہ مسکرا کر پلٹ گئی۔ وہ اپنی کزنز کے جمکٹے کی طرف بڑھ گئی تاکہ مہندی لے کر آ سکے۔ وہ سب منتشا اور مہر دونوں انٹریس پہ بڑی سی مہندی کی تھال لیے کھڑی تھی جبکہ باقی کزنز پیچھے مہندی کی لے کر کھڑی تھی۔ منتشا نے فیروزی اور پیلے رنگ لہنگا جس پر ایمبرائڈری ہائی تھی جبکہ مہر نے پنک اور پیلا لہنگا پہنا تھا۔ دونوں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ان کی تھال میں پڑی مہندی کی چھوٹی چھوٹی پلیٹس پر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ مہندی لے کر اسٹیج تک آئی اور ایک طرف تمام مہندی رکھ دی تھی۔ ہلکی پنک رنگ کی کرتی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، اس پر ستاروں موتیوں کا خوبصورت کام تھا۔ گولڈن شرارہ جبکہ گہرے پنک رنگ کے جعلی دوپٹہ، ماتھا پٹی سے ڈھکی پیشانی، ڈارک میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سبز، نیلی، پنک اور مختلف رنگوں کی چوڑیاں پہنے وہ مسکرا رہی تھی۔ لمبے بالوں کی چوٹی کیے اور پھول ان پر پروئے وہ ہال کے باہر کھڑی تھی۔ ہاشم آ چکا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنے وہ اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس کی گوری رنگت چمک رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ کا راج تھا۔ شیر افغان، فیضان، اصفار اور انا کے کزنز باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ہاشم شمع کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا جبکہ ہوٹنگ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں سب نے انا کو ڈولی میں بٹھا رکھا تھا۔ وہ کسی ملکہ کی طرح ڈولی میں بیٹھی تھی، موتی کی لڑیوں سے دانت نکالے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ڈولی گلاب کے مختلف پھولوں سے سجی تھی، وہ بھی ان میں سے ایک ہی گلاب کی مانند پھول کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا رہ گیا اس کو جس کے چہرے پہ نور کی برسات تھی۔ انا نے اپنی طرف یکٹک دیکھتے ہاشم پر نظر ڈالی، پھر مسکرا دی اور سر جھکا لیا۔ کیمرہ مین سامنے کھڑا اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ اسٹیج سے تھوڑا سا دور ڈولی کو نیچے اتار دیا گیا۔ ہاشم شمع اور آفریدی کے ساتھ اس کی طرف چل پڑا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو افغان کی مدد سے نیچے اتر رہی تھی۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے آگے ہاتھ بڑھایا جسے انا نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا تھام لیا تھا۔ ہر طرف سے ہوٹنگ ہوئی تھی جبکہ وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ انا نے سر جھکا کر اپنی شرٹ کو دونوں طرف سے تھام لیا تھا جبکہ ہاشم اس کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ کیمرہ مین نے وہ منظر قید کر لیا تھا۔ ہاشم کی کزنز نے ان پر اسٹیل کی چھوٹی سی چھت کا سایہ دیا تھا جو سفید اور گیندے کے پھولوں سے سجی تھی جبکہ سامنے ہی سفید اور پنک رنگ کے پھول ان کے سر پہ تھے۔ تبھی اوپر سے گلابوں کی پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انا سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وہ اسی چھت کے سائے تلے اسٹیج تک آئے تھے۔ ہاشم نے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دی۔ وہ دونوں جا بیٹھے۔ انا ترچھی ہو کر اس کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی جو مسکرا رہا تھا۔ ایسے کیا مسکرا رہے ہو؟ انا مسکرا کر بولی۔ تمہیں پا لینے کی خوشی ہے نا؟ وہ خوش ہو کر بولا۔
انا ہنس دی۔ ہاشم کے چہرے پر خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ہاشم کو خوش دیکھ کر شمع کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ ان کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز تھا۔ آج انا کو پا لینے کے بعد جو خوشی انہوں نے اس کے چہرے پہ دیکھی تھی وہ آج تک انہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی تھی۔ رونقیں ہے دل کے در پہ، دھڑکنیں ہے سنویں، میری قسمت بھی تمہارے ساتھ بن گئی، تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی۔ تیز آواز میں بجتا میوزک، پھر لڑکیوں کے شور نے اچھا خاصا ہال میں شور پیدا کر دیا تھا۔ ان کے ولیمے کے 2 دن بعد ترکی کی ٹکٹس تھی۔ ہاشم اس کے ساتھ ترکی کا سفر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انا کو دیکھا جو جیا سے بات کرتے ہنس رہی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ یوں ہی انا کو دیکھتا رہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ سب ایک خواب لگ رہا تھا جیسے ہی پلک جھپکتے وہ سب غائب ہو جائیں گی۔ انا کی کزنز منتشا اور مہر نیچے ڈانس کر رہی تھی۔ اس کے بعد لڑکوں اور پھر ہاشم کے کزنز کی باری تھی۔ شمع اور آفریدی انا کے پاس بیٹھے تھے۔ انا یہ لو کیتی کی کال ہے۔ منتشا اس کے پاس آئی تھی۔ انا نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لے لیا۔ ہوں کیسی ہو کیتی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہو، تم کیسی ہو؟ وہ ہنس کر بولی۔ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں، بس تم دعا کرنا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، مگر میں چاہ کر بھی نہیں آ پائی۔ انا شادی کے بعد انشاءاللہ تم سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں ہاشم کا ساتھ۔ کیتی کی بھیگی آواز سن کر انا پریشان ہو گئی۔ کیتی تم رو رہی ہو؟ انا اداسی سے بولی۔ ہاں، اپنی ہی دوست کی شادی میں نہیں جا سکی، تمہاری خوشی میں آنا چاہیے تھا مجھے، وہ ہولے سے بولی۔ کیتی تو آ جاؤ نا، انا اداسی سے بولی۔ لو آ گئی۔ ایک دم سے اسے کیتی کی آواز آئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی کیتی تھی۔ کیتی، وہ اس کے سینے سے جا لگی، ایسے کوئی تنگ کرتا۔ وہ خفگی سے بولی جبکہ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ تمہاری شادی میں نہ آتی تو لعنت نہ ہوتی میرے منہ پر۔ وہ خوشی سے اس کو گھما کر بولی۔ توبہ کرو لڑکی، میرے دلہن والے سراپے کا ہی کچھ خیال کر لو۔ وہ ہاشم کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر بولی۔ نہیں، میرے لیے تم میری وہی چھوٹی سی نازک سی انا ہو۔ کیتی ہنس کر بولی۔ انا میرے پاس آؤ نا، میرے پاس۔ انا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور باتیں کرنے لگی۔ کیمرہ مین وقفے سے ان کی تصویریں بنا رہا تھا۔ آپ دونوں یہاں آ جائے، کیمرہ مین نے ہاشم اور انا کو بلایا۔ ہاشم نے انا کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج کی دوسری طرف آ گیا جہاں قدرے زیادہ روشنی تھی۔ ارد گرد بڑے بڑے گلدانوں میں گلاب کے مختلف پھول سجے تھے۔ انا نے ہاشم کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر آنکھوں میں محبت کے کہیں دیپ جلائے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ہاشم کی نظریں کیمرے کی طرف تھی۔ ہاشم نے اس کے گرد بازو حمائل کیا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کئی تصاویر کے بعد شمع ان کے پاس آ گئی تھی اور ان کو لے کر ڈانس کی جگہ پر لے آئی تھی جس کی چھت کو سرخ اور سفید گلاب سے سجایا ہوا تھا۔ شمع انا کو زبردستی اپنے ساتھ ڈانس کروا رہی تھی جبکہ اسے تو آتا ہی نہیں تھا۔ وہ بے چارگی سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی جو شانے اچکا کر اپنے کزنوں کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا۔ انا بھی ہنس دی۔ سکندر حیات ایک طرف نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ سکندر، امارا کی آواز پر وہ پلٹے۔ ہاں امارا، وہ مسکرا کر بولے۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کے بولے۔ بس انا کو خوش دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے۔ ہماری انا کی بھی کیا قسمت ہے، پہلے پڑھائی کی وجہ سے دور رہی، پھر آئی بھی تو کچھ عرصے بعد شادی۔ وہ اداسی سے بولے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے سکندر؟ خوش ہونا چاہیے آپ کو تو ہم اپنی انا کے فرض سے سبکدوش ہو گئے، اب کوئی فکر نہیں مجھے، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ بھی مسکرائے۔ یہ دیکھ رہی ہو کیسے مسکرا رہی ہے؟ اسفار کی بات تو کبھی مسکراہٹ چہرے پر نہیں دیکھی، مگر اب خوش ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کیتی نے سب بتا دیا، وہ انا کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بولے۔ امارا نے گہری سانس بھری۔ ان کی نظر افغن اور منتشا پر گئی جہاں افغن منتشا کو زبردستی کھانا کھلا رہا تھا۔ کھانا کھل چکا تھا، البتہ انا کے سسرال والے انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اپنی منتشا کو خوش دیکھ کر ہوتی ہے۔ دیکھ رہے کتنا خوش ہے نا؟ افغن بہت اچھا لڑکا ہے، بہت خوش رکھے گا ہماری منتشا کو۔ پھر اس کا باپ بھی دیکھے کتنا اچھا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں بالکل، ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی کہ ان کے بچے اپنے اپنے گھر میں خوش رہے، سکندر حیات مسکرا کے بولے۔ تبھی منتشا کی نظر ان پر گئی۔ افغان، آپ بھی نہ دیکھے، ماما بھی دیکھ رہی، کیا سوچ رہی ہوں گی وہ شرمندہ ہو کر بولی۔ تو
بھائی صبح سے جب تم کچھ کھاؤں گی کچھ نہیں، جب مجھے ہی زبردستی کرنا پڑے گی نا کھانا کھاتے۔ وہ شانے اچکا کر بولا، ہاں تو مر تھوڑی رہی تھی۔ وہ چڑ کر بولی، جبکہ افغان سنجیدہ ہو گیا، ایسی بات مت کہا کرو، تمہارا اور میرا ساتھ تو مرنے تک کا ہے، ابھی تو ہم نے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے۔ وہ ذرا سا شرارتی ہوا، بس اتر گئے پٹری سے۔ وہ اس کو گھرتے ہوئے ہاتھ نچا کر بولی، جبکہ وہ اس کے انداز پر کھلکھلا دیا، کتنی ڈرامہ بیوی ہے میری۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، جبکہ منتشا اس کے سینے پہ سر رکھ کے ہنس دی تھی۔ کیمرہ مین نے وہ منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا۔ انا کے سسرال والے سب اس کے اور ہاشم کے ساتھ تصویر بنا رہے تھے۔ افغان اور منتشا، تم دونوں آ جاؤ نا، فیملی کے ساتھ بنواؤ تصویر، مہر مسکرا کر بولی۔ انہوں نے سر ہلا دیا، اس کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گئے جہاں اب گوہر صاحب کی پوری فیملی تصاویر بنا رہی تھی۔ جیا نسرین بیگم اور زوبیہ بیگم کے درمیان دونوں کے گرد بازو حمائل کیے بہت خوش تھی۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ شکر ہے پھپھو کو ان کی رچنا مل گئی، افغان مسکرا کر بولا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ تبھی انا نے اشارے سے ان دونوں کو بلایا تھا۔ انا اور ہاشم کے گرد پڑی کرسیوں پر عمارہ اور سکندر تھے، جبکہ پیچھے مہر اور فیضان تھے۔ وہ دونوں بھی ان کے ساتھ جا کھڑے ہو گئے۔ ہیپی فیملی۔ انا منتشا اور مہر کے ساتھ بالکنی میں کھڑی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں تمہارے لیے انا، مہر مسکرا کر بولی۔ انا مسکرا دی، ویسے میرا بالکل بھی 6 سال تک شادی کا ارادہ نہیں تھا۔ انا ہنس کر بولی، ابھی بھی تمہاری عمر تو نہیں تھی شادی کی، ویسے بوڑھی ہو گئی ہو، منتشا نے طنز کیا تھا، جبکہ مہر اور وہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ یاد ہے نا انا، جب یہ چھوٹی ہوتی تھی کیا کہتی تھی کہ 20 سال کی عمر کے بعد شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، میری تو اب بھی کر دو۔ مہر پرانی یادیں تازہ کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہنس دی۔ ہاں، اور ماما کہتی تھی سڑک سے کسی کو بھی پکڑ کر لا دے، تمہیں کر لوں گی شادی۔ اور یہ کہتی تھی، ماما نہیں، مجھے پولیس والا چاہیے۔ اور دیکھو نا، مل گیا پولیس والا ہماری منتشا کو۔ جتنی جلدی اس کو شادی کی تھی اتنی ہی جلدی اس کی شادی ہوگی۔ انا اس کا گال چوم کر بولی۔ منتشا ہنس دی، اور پولیس والا بہت اچھا بھی ہے۔ منتشا نے مسکرا کر کہا۔ مہر اور انا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دے۔ خیر اگلے سال ہم آنی بن جائیں گے، انا شرارت سے بولی۔ منتشا نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ مہر نے تو خیر بنا ہی دیا ہے، اب منتشا تم بھی بنا دو، وہ مہر کو چھیڑ کر بولی۔ ان تینوں کی کھلکھلاہٹ نیچے امارہ اور سکندر کے کمرے تک آ رہی تھی۔ اللہ انہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ سکندر نے دل سے دعا کی تھی، امارہ مسکرا دی، آمین، انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ اگلی صبح دوپہر میں بارات تھی، اس لیے انا صبح پارلر کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ باقی سب تیار ہو رہے تھے۔ امارہ انا کی بری کا سامان گاڑی میں رکھوا رہی تھی، مالا ان کے ساتھ مدد کروا رہی تھی۔ افغان، آپ کدھر جا رہے؟ افغان کو باہر جاتا دیکھ منتشا نے پوچھا۔ جانم یہیں جا رہا ہوں، ہال میں ڈیڈی نے کہا تھا انتظامات دیکھ لوں۔ وہ اسے خود سے لپٹا کر بولا، واللہ آپ کا رومانس کوئی آ جائے گا، بابا جان والا واقعے کے بعد دل نہیں بھر رہا، وہ ناک چڑھا کر بولی، جبکہ وہ فوراً دور ہوا۔ اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا کبھی ہو، وہ بڑبڑاتا آ کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ ہنس دی۔ ہاشم، بس آ بھی جاؤ، باہر سے شمع نے اس کو پکارا تھا جو تیار ہو رہا تھا۔ جی ماما، وہ مسکرا کر بولا۔ شمع واپس پلٹ گئی، سب تیار تھے بارات لے جانے کے لیے، بس اس کو صحرا پہنانا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سفید اور گولڈن شیروانی پہنے باہر آیا تھا، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ شیروانی کے بٹن بند کرتا باہر نکل آیا۔ رباب نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ فائنلی آج وہ دن آ ہی گیا جس کا تمہیں سب سے زیادہ انتظار تھا، مسٹر آفریدی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ جی بالکل، وہ ہنس کر بولا۔ شمع نے صحرا اسے باندھا تھا، پھر سب نے اس کے ساتھ تصویریں بنائیں۔ اچھا بس کر دو، سب 4 بج گئے ہیں، بارات بھی لے کر جانی ہے، زوبیہ نے سب کو یاد دلایا۔ ارے ہاں، شمع نے بھی سر ہلا دیا۔ انا کو لے جانے وہ جا رہا تھا، اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ آج بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب وہ ہمیشہ کے لیے اسے لے جانے جا رہا تھا۔ انا کو ڈریسنگ روم میں بٹھایا ہوا تھا، وہ ہنس رہی تھی، جبکہ مسلسل ہنسنے سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ بس کر دو، بس ہنستی ہی رہوں گی کیا؟ مہر نے اسے ٹوکا جو کہتی کہ کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی۔ آج بہت خوش ہے، تبھی تو ہنسے جا رہی ہے، منتشا نے محبت سے اس کو دیکھ کر کہا۔ انا نے سر جھکا لیا تھا۔ مہر نے اس کی کئی تصاویر اتار لی تھی اور اب کیمرہ مین اندر آیا تھا۔
اس کی تصویر لینے۔ وہ مختلف پوز بنوا کر انا کی تصویریں اتارتا جا رہا تھا، کسی میں گھومتے ہوئے اور کوئی رینڈم کلک۔ باہر بارات کا شور ہوا تھا جبکہ انا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سب باہر نکل گئے جب کیمرہ مین اس کی تصویریں لے رہا تھا۔ ہال کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کو گلاب کے سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ارد گرد مختلف ڈیکوریشن پیسز جن میں لائٹس جگمگ کر رہی تھی، بڑے بڑے شیشے سے اسٹیج پر آویزاں تھے جن کے سامنے میز گلابوں کے پھولوں سے سجا تھا۔ مرد اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ لگایا گیا تھا جس کو گلاب کے پھولوں سے سجایا تھا۔ سب انٹرنس پر گلاب کے پھول اور مٹھائی لے کر کھڑے تھے۔ ہاشم مسکراتا ہوا شمع اور آفریدی کے درمیان تھا، اس کا چہرہ بہت کھل رہا تھا۔ سامنے ہی اس کے کزن بھانگڑا ڈال رہے تھے جبکہ وہ مسٹر آفریدی کی کسی بات کا جواب دیتے ہنس رہا تھا۔ اس طرح پھولوں کی برسات میں وہ اسٹیج تک آیا تھا اور بیٹھا۔ سکندر حیات اس کے پاس آئے تھے، وہ کھڑا ہو گیا اور ان سے مصافحہ کیا تھا۔ سکندر، انا کو لانا ہے، آ جائے، پیچھے سے امارا نے سرگوشی میں کہا تھا جبکہ ہاشم کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ قریباً 15 منٹ بعد اس کی نظر انٹرنس پر گئی جہاں انا سکندر حیات امارا کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے دونوں طرف انار جل رہے تھے جبکہ کیمرہ مین اس کے سامنے کھڑے اس کی تصاویر بنا رہے تھے۔ گولڈن رنگ کا لہنگا جو کافی کامدار تھا، اس پر موتیوں کا نفیس اور بھاری کام ہوا تھا۔ بالوں کا اس نے سائیڈ میں سے جوڑا بنایا تھا۔ پیشانی پر چھوٹا سا نازک سا ٹیکا چمک رہا تھا جبکہ ایک طرف اچھا خاصا بھاری جھومر لٹک رہا تھا۔ گلے میں میرون مالا اور ہلکا سا سونے کا سیٹ پہنے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرون ہی کامدار دوپٹہ اس کے سر پر تھا جبکہ سرخ چادر جس کے کناروں پر موتیوں کا کام تھا وہ چہرے پہ گھونگھٹ کی طرح لیے ہوئے تھی۔ پیچھے سے منتشا سرخ چادر منتشا اور مہر نے اس کا لہنگا سنبھالا ہوا تھا جبکہ ایک طرف امارا اور دوسری طرف سکندر حیات نے اپنے بازو میں اس کا ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلتی عورتوں کی طرف آئی اور پیچھے سے جیا اور کیتی اس کا لہنگا سنبھالنے گئی تھی۔ کے سامنے سے جالی کا دوپٹہ اسٹیل کی چھت پر لٹکائے پھولوں سے سجی چھت اس کے سامنے کر دی گئی تھی جس سے وہ مزید چھپ گئی تھی۔ منتشا اور مہر اس چھت کو دونوں طرف سے تھامے چل رہی تھی۔ امارا نے چادر اس کے سر سے ہٹا کر کاندھے پہ ڈال دی تھی۔ اسٹیج کے قریب پہنچ کر انہوں نے ایک آخری دیوار بھی ہٹا دی تھی کہ تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے، تجھ پہ ہی سانسیں آ کے رکے، میں تجھ کو کتنا چاہتی ہوں یہ تو کبھی سوچ نہ سکے۔ تیز میوزک کی آواز اور سب کے شور میں وہ اسٹیج تک آئی تھی۔ ہاشم اس کو دیکھتا رہا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت خوبصورت لگ رہی تھی جبکہ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت ہنسی ٹھہری ہوئی تھی۔ ہاشم اسٹیج سے اتر کر اس تک آیا تھا اور اپنے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ انا نے شرماتے جھجکتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ایک بار پھر شور اٹھا تھا۔ انا نے شرما کر سر جھکا لیا تھا اور اس کی مدد سے اسٹیج کے اوپر پہنچی تھی۔ ہاشم نے ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اپنی جگہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی جبکہ ایک بار پھر سے سب نے ہوٹنگ کی تھی اور تالیاں بجائی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج پر کھڑے تھے جب دونوں طرف سے انار جل اٹھے تھے۔ تیرے قریب آ رہا ہوں، خود سے دور جا رہا ہوں، یہ بے وجہ تو نہیں ہے، جو ملا دھیرے دھیرے تیرا ہوا، ہولے ہولے تیرا ہوا، رفتہ رفتہ تیرا ہوا، تیرے بن میں ہوں بے نشاں، تیرے دھیرے دھیرے تیرا ہوا، ہولے ہولے سے تیرا ہوا۔ تیز آواز میں میوزک بج رہا تھا جبکہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کو دیکھنے کی چاہت تھی۔ انا نے اس پر ایک بھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ فوٹوگرافر ان کی تصاویر اتار رہے تھے۔ شمع نے آگے بڑھ کر اس کی چادر درست کی اور لہنگے کو مزید پھیلا دیا تھا۔ وہ دانت نکالے کیمرے کو دیکھ رہی تھی۔ منہ تو بند کر لو، مہر نے پیچھے سے اس سے کہا تھا۔ انا مزید کھل کر ہنسی تھی، مزید دانت نکالے تھے، بے شرم دلہن، منتشا نے پیچھے سے چھیڑا تھا۔ انا کھلکھلا دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بیٹھ گئے۔ دیکھو، پورا ایک ہفتہ تم سے بات کیے بنا گزارا ہے میرا، وہ مسکرا کر سامنے دیکھتے بولا۔ وہی میں سوچ رہی تھی، ایسا ممکن ہے؟ وہ شرارت سے بولی۔ نہیں نہ، مگر ماما نے سختی سے منع کیا تھا کہ نہ تمہاری شکل دیکھنی ہے نہ ہی بات کرنی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ اب تو ہر وقت میری ہی شکل دیکھو گے؟ اور مسکراہٹ چھپا کر بولی۔ صبح اٹھتے ہی تمہارا چہرہ دیکھنے کی خواہش کل سے پوری ہو جائے گی، رات میں تمہیں دیکھ کر سونے کی خواہش
آج پوری ہوں گی، ہمارے بچوں کی خواہش 3 سال بعد پوری ہوگی، وہ شرارت سے بولا، جبکہ انا جھیپ گئی۔ ہاشم تم چپ نہیں رہ سکتے؟ وہ جھیپ کر بولی، بالکل نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، تو بولتے رہو۔ خود ہی وہ ترچھی ہو کے بیٹھ گئی۔ تبھی پورے ہال میں اندھیرا ہو گیا، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ تب تیز آواز میں بجتا میوزک LED پر انا کی لگنے والی تصاویر نے سب کی توجہ کھینچی تھی۔ LED پر انا کی بچپن کی پکچرز لگ گئی تھی، کہیں وہ بھاگ رہی تھی، کہیں سکندر حیات کی گود میں تھی۔ گھر سے ہر تصویر اس کی سلائیڈ شو پر لگ رہی تھی، اس کے کنونشن کی تصویر، نکاح کی تصویر، سکندر حیات کے ساتھ اس کی کئی تصویریں تھیں۔ سکندر حیات کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھی، جبکہ انا سر جھکائے اپنے آنسو پی رہی تھی۔ اس کی کھلتی ہوئی ہنسی تھم گئی تھی، جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی مہندی کی تصویر میں تمام فیملی کی تصویر، مائیوں میں سکندر حیات کے سینے سے لگی اس کی ہنستی ہوئی تصویر، اس کی تصاویر ختم ہونے کے بعد ہاشم کی تصویریں لگی تھی۔ اسکول میں کسی پارٹی کی، بچپن کی، شمع اور آفریدی کی گود میں، کہیں جیا کی پونی کھینچتے، کہیں اشر کے ساتھ کھیلتے، اس کی ڈگری کی، نکاح کی، مائیوں کی، مہندی کی۔ ہر طرف سوگاریت چھا گئی تھی۔ شمع انا کو پیار کر رہی تھی، اسے تسلی دے رہی تھی، جو ٹیشو سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تصویریں ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے ہال میں روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ تبھی ماحول کو سوگواری کو دور کرنے کی خاطر منتشا نے شیشہ دیکھنے کی رسم کا آغاز کیا تھا۔ منتشا نے انا اور ہاشم دونوں پر جالی دار دوپٹہ ڈالا تھا اور شیشہ ان دونوں کی گود میں رکھا تھا۔ انا کے دانت دوبارہ سے نکل آئے تھے۔ دونوں نے باری باری ایک دوسرے کو شیشے میں دیکھنا تھا۔ سب سے پہلے ہاشم کی باری تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے شیشے میں دیکھا تھا، جس میں انا کا عکس جھلملا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت ہنسی ہاشم کو پاگل کر گئی تھی۔ انا نے نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ انا نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ انا کی ہلکی نیلی آنکھوں میں محبتوں کا جہاں آباد تھا۔ میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی، مزہ آ گیا۔ ہاشم نے ہولے سے گنگنایا تھا کہ محض انا تک اس کی سرگوشی پہنچی تھی۔ اس نے ہاشم کو گھورا۔ اب انا کی باری تھی۔ منتشا نے ہاشم کی طرف شیشہ کیا۔ ہاشم نے شیشے میں دیکھا۔ انا نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کی شبیہ شیشے میں لہرا رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتی رہ گئی تھی، پھر ہونٹ دانتوں میں دیے شرما گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے بری طرح شرما رہی تھی۔ دیکھ لو پھر پتہ نہیں کب موقع ملے اتنے دھیان سے دیکھنے کا، جیا نے شرارت سے کہا۔ انا کھلکھلا دی۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر سب مسکرا دیے۔ ہاشم اس کو دیکھنے میں اتنا مصروف تھا کہ اسے احساس تک نہیں ہو پایا کسی نے اس کے جوتے آہستہ سے اس کے پیروں سے آزاد کر دیے ہیں۔ انا نے بولنا چاہا، مگر منتشا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کا کہا۔ وہ مسکرا دی۔ انا نے اپنا مہندی والا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا، جس میں اس کا اور ہاشم کا نام دل کے اندر جگمگا رہا تھا۔ ہائے، وہ فدا ہو گیا تھا۔ وہ تو کب کے ہو چکے ہو، پر میں ابھی ہوئی ہوں۔ انا نے شرارت سے کہا۔ ابھی کیوں اظہار کر رہی ہو؟ پرائیویسی میں کرنا، ابھی تو تمہیں جواب بھی نہیں دے پا رہا۔ وہ ذومعنی انداز میں بولا، جبکہ انا اس کی بات پر کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ رانجھا ہو گئے ہم، فنا ہو گئے جیسے تم مسکرائی، مزہ آ گیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہاشم نے اس کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھا کر شرارت سے کہا، تم باز نہ آئے تو میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ انا نے اس کو دھمکی دی۔ دلہن اسٹیج سے اٹھ کر چلی جائے اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ مسکرا کر بولا، مگر پھر اس کی گھوری پر ہاشم ہنسی روک کر سر ہلا دیا۔ تبھی منتشا اور مہر اسٹیج کے سامنے آئی۔ دونوں نے ہی ان دونوں کے ہاتھ میں پوسٹر تھا۔ جیا جو اسٹیج پر ہاشم کے پیچھے کھڑی تھی، وہ ان تک آئی اور پوسٹر کو دیکھا، جس پر "If you want a sister, pay up Mr." کے الفاظ لکھے تھے۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، کیا ہوئی بات؟ پہلے ہمیں جوتا چھپائی کی رسم کے پیسے دے آپ۔ منتشا فوراً میدان میں کودی تھی۔
اللہ کی بندیوں، ابھی تو دودھ پلائی کی رسم ہونا باقی ہے، لگ رہا ہے آج سب مجھے کنگلا کر کے ہی چھوڑوں گی۔ اور میرے جوتے کہاں ہیں؟ بے ایمانی سے لے اڑی ہو نا، جانتا تھا ایسا ہی کرو گی، مجھے انا میں مگن کر کے۔ ہاشم فوراً روحانسا ہو کر بولا تھا، بالکل، آج جوتے نہیں ملنے جب تک پیسے نہیں نکالیں گے۔ منتشا بال جھٹک کر بولی۔ اس نے اورنج اور گرین رنگ کی میکسی پہنی تھی، جبکہ گلے میں محض مالا تھی اور دوپٹے کو ڈھیلے سے حجاب میں لیا ہوا تھا، جبکہ مہر نے بلیک اور گولڈن رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ پورے 20,000! مہر نے تیزی سے کہا۔ نہیں جی، 500 اوپر ڈن کرے۔ اشر بھی درمیان میں کودا تھا۔ 500؟ اتنے میں تو ایک برگر نہیں آتا، پیچھے سے کیتی نے کہا تھا۔ کیوں بھئی، یہاں سے 50 برگر ملتا ہے، کہو تو لا دوں؟ اشر شرارت سے بولا۔ وہ 50 آپ رکھے، ہمیں 20,000 چاہیے۔ کیتی بھی اسٹیج پر آ بیٹھی۔ نہ، ہم نے کنگلا ہو کر نہیں جانا، اشر نے انکار کیا۔ اچھا 10,000 پر ڈن کرو، ہاشم نے تیزی سے کہا۔ 20,000 سے 1 روپے بھی کم نہیں ہوگا، مہر نے اٹل لہجے میں کہا۔ انا مسکرا کر ان سب کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر کے بحث کے بعد وہ تینوں 10,000 تک آئی تھی۔ منتشا نے جوتے کاؤچ کے نیچے سے نکال کر ہاشم کی طرف بڑھائے۔ ابے یار، غلطی ہو گئی، 10,000 بھی گئے اور جوتے بھی ہمارے سامنے تھے، اشر منہ پھلا کر بولا، جبکہ ان تینوں نے انہیں ناک چڑھائی تھی۔ 9 بج چکے تھے، اب رخصتی 10 بجے کی تھی۔ کھانا کھول دیا گیا تھا، جبکہ اب وہ تینوں دودھ لیے کھڑی تھی۔ کیمرہ مین ان کی تصاویر بنوا رہا تھا۔ لیجیے آپ کا دودھ۔ اب سب سے پہلے بات، کوئی بحث نہیں ہوگی اور آرام سے۔ ہاشم، آپ جیب سے 30,000 نکال کر ہمیں دیں گے، منتشا نے چلا کر کہا۔ ارے ارے لڑکیوں، تم ڈاکوؤں سے بھی زیادہ لٹیری نکلی۔ 5,000 سے زیادہ نہیں ملیں گے، لینے ہیں تو لو۔ اشر بھی پھر میدان میں کودا۔ تم تو اپنا منہ بند رکھو، انا کہو نا ہاشم کو 50 پر ڈن کرے۔ کیتی بیچ میں تنک کر بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، انا کہے تو لاکھ بھی دے دوں گا۔ ہاشم شانے اچکا کر بولا۔ وہ جانتا تھا انا کبھی نہیں کہیں گی۔ میں کیوں کہوں، تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے میں کیا چاہتی ہوں۔ انا زور سے دانت نکال کر کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم چاہتی ہو میں 500 پہ ڈن کروں، مگر یار نہیں، 500 بہت کم ہے اور سالیہ زیادہ، تو 5,000 پر ڈن کرتے۔ ہاشم شرارت سے بولا۔ نہیں بھائی، ہماری دلہن آپ نہیں لے جا سکتے، پہلے پیسے پھر دلہن۔ منتشا نے انکار کیا۔ یہ کیا بات ہوئی، دلہن کو لیے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا، ہاشم نے انکار کیا۔ دلہن لو پیسے دو، دلہن لو پیسے دو، دولہے والے کنجوس کنجوس مکی چوس۔ وہ سب لوگ زور زور سے بولنا شروع ہو چکے تھے۔ لو یار دو دو، ورنہ آج میری دلہن مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ انا کو گھورتے دیکھ ہاشم نے ہتھیار ڈالے تھے۔ انا نے مسکراہٹ چھپائی۔ انٹی خیال رکھنا، لڑکا ابھی سے بیوی کا غلام ہو گیا ہے۔ رباب نے شرارت سے کہا۔ نہیں، میرا ہاشم جتنی محبت کر لے مجھ سے اپنی محبت کو نہیں بھولے گا، نہ ہی میری بہو ایسی ہے۔ پیار سے انا کا ماتھا چومتے وہ مسکرا کر بولی۔ وہ مسکرا دی۔ ہاشم کو منتشا نے دودھ پلایا تھا، پھر انا نے اس کا جھوٹا پیا تھا۔ انہی رسموں میں رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ سامنے ہی ضامن شاہ زرلالے ان دونوں کے پاس آئے تھے۔ ارے ضامن، بہت لیٹ آئے ہو تم، انا خفگی سے بولی۔ سوری انا، بس کل زرشا کی سرجری تھی، وہی مصروف تھے، اب اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، تبھی دیر ہو گئی۔ پھولوں کا گلدستہ ٹیبل پر رکھتے ضامن نے بتایا تھا، جبکہ جیا کی نظر ضامن پر گئی، جو بہت نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ کتنی نازک سی بیوی ہے اس کی، اور خود کتنا ہاتھی جیسا ہے۔ جیا کی بڑبڑاہٹ اس نے سنی تھی، تبھی مڑا تھا۔ یہ چڑیل یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ یہ میری کزن ہے، ہاشم ہنس کر بولا۔ لگتی تو نہیں، اس نے بھی حساب برابر کیے، جبکہ زرلالے بیچاری اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ایسی کیا دیکھ رہی ہو؟ ضامن کو ہنسی آئی تھی، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یونی فیلو تھی میری، بہت جلتی تھی تمہارے ہینڈسم شوہر سے، وہ مسکرا کر بولا۔ جلتی ہے میری جوتی، بھلا میں تم سے کیوں جلوں، بلکہ مس ایکس وائی زی یہ آتی جاتی ہر لڑکی کو تاڑتا تھا، تبھی مجھے برا لگتا تھا۔ جیا نے چنگاری لگائی۔ جھوٹی! ضامن تپ گیا تھا، جبکہ زرلالے بیچاری خاموش کھڑی تھی۔ اچھا بس اب ہم چلیں گے ہاشم، کل انشاءاللہ دیر تک آئیں گے، وہ ہاشم سے مل کر بولا۔ ضرور آنا، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ دونوں چلے گئے، تبھی رخصتی کا شور ہوا تھا۔ شمع نے انا کو اٹھنے میں مدد دی تھی اور اس کا لہنگا جیا اور رباب کو پکڑنے کو کہا تھا۔ ہاشم نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ڈی جے
نے تیز آواز میں میوزک چلا دیا تھا۔ شمع نے اس کے شانے پر چادر درست کی، جبکہ سکندر حیات آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں میں اس کے سر پر قرآن کا سایہ لیے ہوئے تھا۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور اسے تسلی دی تھی۔ وہ اطمینان سے چل رہی تھی اس کے ساتھ، سر جھکائے پورے خاندان کے درمیان چل رہی تھی۔ سکندر حیات کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی اور اب اس کو رخصت کرتے وہ سخت رو رہے تھے۔ بابا میں تیری مل کا ٹکڑا ہوں، تیرے دل کا ایک بار پھر سے دہلیز پار کرا دے، مڑ کے نہ دیکھو دلبرو۔ سکندر حیات سے فیضان نے قرآن تھام لیا تھا۔ تھوڑا سا چل کر شیر افگن نے، باہر ہی ہاشم کی گاڑی کھڑی تھی۔ انا کی آنکھیں بھر آئی تھی، وہ سکندر حیات کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو دی تھی، جبکہ وہ ٹیشو سے آنکھ صاف کر کے اسے تھپک رہے تھے۔ اپنا خیال رکھنا، محبت سے اس کو تاکید کر کے انہوں نے اسے دور کیا تھا۔ وہ عمارہ کی طرف بڑھی، وہ ان سے لپٹ کر سسک پڑی تھی، جو خود بھی روحان سی ہو گئی تھی، البتہ دل پر سکون تھا اسے ہاشم کو ساتھ دیکھ کر۔ انا ایسے نہیں روتے، بس اپنا خیال رکھنا اور ہاشم کا بھی، اب وہی تمہارا گھر ہے، محبت سے کہہ کے انہوں نے اسے تھپکی دی تھی۔ سب سے مل کر وہ گاڑی کی طرف چلی آئی تھی۔ شمع نے اسے بیٹھنے میں مدد کی تھی۔ اب انہیں تصاویر بنوانے جانا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ زرلالے جرثالے کے پاس تھی اور اسے تیار کر رہی تھی۔ اس نے خود بھی بلیک اور ریڈ ساڑی زیبتن کی تھی۔ زرثالے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ بیلا ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی، اب بیلا بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے دل سے بھی زوار کی محبت نکلتی جا رہی تھی، جب وہ دیکھتی تھی کہ زوار زرثالے سے بہت محبت کرتا ہے۔ زرثالے نے ہلکی فیروزی اور سلور ساڑی پہنی تھی، جو اس پہ جچ رہی تھی۔ سلور موتیوں سے بھری ساڑی، اس پر ہلکا ہلکا ستاروں کا کام تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو زرثالے۔ زرلالے اس کو پیار سے دیکھ کر بولی، تم بھی کم نہیں لگ رہی ہو۔ مسکرا کر بولی زرلالے، مسکرا دی۔ سب ہال پہنچ چکے تھے۔ منتشا اور مہر ہال میں ادھر ادھر گھومتی پھر رہی تھی۔ مہر نے بیبی پنک ساڑی پہنی تھی، لڑکوں کے لیے الگ سے ہال بک تھا۔ بس اب انا اور ہاشم کا انتظار تھا۔ اسٹیج مختلف برقی کمکموں سے سجا تھا۔ اسٹیج کے اوپر سرخ اور سفید گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی، جبکہ نیچے زمین پر شیشے کے نیچے پھول بکھرے تھے، جن میں لائٹس روشن تھی، اوپر شیشہ تھا۔ اسٹیج پر ایک چھوٹا سا کاؤچ تھا، اس کے ساتھ 2 کرسیاں پڑی تھی، جبکہ 2 بڑے بڑے گلدان جن میں پھول سجے تھے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ انٹرنس پہ بڑا سا گول دروازہ تھا جس کو پھولوں سے سجایا تھا۔ انا اور ہاشم ہال کے باہر تھے جب سب انٹرنس پہ جمع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد امارا کی نظر انا پر گئی، جو ہاشم کے بازو میں بازو ڈالے مسکرا رہی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کی لانگ کرتی، جس پر موتیوں سے بھاری کام تھا، گھٹنوں تک آ رہی تھی، جبکہ لہنگا بھی بھاری کام سے مزین تھا۔ ہلکے جامنی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بھی تھے۔ شمع نے ملک کے مشہور ڈیزائنر سے اس کا ولیمے کا ڈریس ڈیزائن کروایا تھا، گلے میں گہرے سبز رنگ کی مالا اور ہلکا سا سونے کا سیٹ، جبکہ کشادہ پیشانی پر نازک سا ٹیکا جھول رہا تھا۔ لمبے بالوں کو دونوں طرف سائڈ پر کرل کیا تھا۔ ہاشم نے بلیک ڈنر سوٹ زیبتن کیا تھا۔ دونوں کے چہرے پر کھلتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں جو ہی انٹرنس پر آئے، تیز آواز اور میوزک لگا تھا، جبکہ انار جل رہے تھے۔ انا چہرہ جھکا کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے مسکرا رہی تھی، جبکہ ہاشم شمع سے کوئی بات کر رہا تھا۔ انار جو ہی بند ہوئے، انا اور وہ ہولے ہولے چل کر اسٹیج کی طرف بڑھے۔ انا کو خوش دیکھ امارا پرسکون ہو گئی تھی۔ منتشا اور مہر تو اس کی تصاویر بنا رہی تھی، جبکہ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ انا کی نظریں ان پر گئی تو وہ مزید کھل کر مسکرا دی تھی۔ سب کے درمیان چلتی وہ اسٹیج تک آئی تھی اور ہاشم کی مدد سے اسٹیج پر چڑھی تھی۔ شمع نے آگے بڑھ کر اس کا لہنگا درست کیا، دوپٹہ مزید ٹھیک کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مسکرا رہے تھے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، ہاشم نے اس کو بھرپور نظر ڈال کر کہا۔ انا مسکرا دی۔ وہ تو مجھے پتا ہے، وہ شانے اچکا کر ہنس کر بولی۔ تبھی 3-4 ویٹرز ایک قدرے بھاری اور بڑا میز لے کر اسٹیج تک آئے اور وہاں رکھ دیا۔ انا جیسے کوئی بات کر رہی تھی، کیک آنے پر ہاشم کا سہارا لے کر
کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھوں کو پکڑے وہ امارا کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ 10 پاؤنڈ کا کیک جس پر "کنگریچولیشنز آن یور ویڈنگ اوکیشن" انا ہاشم لکھا تھا۔ اس نے چھری اٹھائی اور ہاشم کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا۔ اسٹیج کے بعد حد سے زیادہ کیمرہ مین اور فیملی کے لوگوں کا رش تھا۔ انا نے ہنستے ہوئے کیک کا چھوٹا سا پیس اٹھا کر ہاشم کی طرف بڑھایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کیک کھایا تھا۔ انا نے چھوٹا سا پیس منہ میں ڈالا اور ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلی ایک دوسرے میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ "بیٹھ جاؤ انا"، شمع اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے مسکرا کر بولی، مگر وہ بنا سنے امارا اور باقی سب کی طرف بڑھ گئی جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ "ملے ہی نہیں آپ لوگ تو آ کر مجھ سے"، انا امارا سے شکوہ کرتی بولی۔ "ہم تو مل لیں گے مگر باقی سب بھی تو ہیں، اب تم ہم میں مصروف ہو گئی تو ان کو کون دیکھے گا"، امارا پیار سے اس کا گال سہلا کر بولی۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر اس پر براجمان ہوئی۔ "کوئی بات نہیں، ہاشم ہے ان کے لیے مس کیا کسی نے مجھے"، وہ مسکرا کر بولی۔ "نہیں، سکون ہو گیا تھا، ہر وقت ہل کی ٹک ٹک سے سر میں درد ہو جاتا تھا، اب خدا کا شکر ہے وہ نہیں ہوگا"، مہر مسکرا کر بولی۔ انا ہنس دی اور ان سب سے باتوں میں لگ گئی۔ پرسوں اس کی ترکی کی فلائٹ تھی۔ وہ بہت خوش تھی، چہرے پر پھیلے خوبصورت رنگوں کو امارا نے محبت سے دیکھا۔ ہاشم اس کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تالیوں کے شور میں اس نے اور ہاشم نے کپل ڈانس کیا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر آ گئے۔ تبھی ان کی نظر زرلالے اور ضامن پر گئی جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اندر آئے تھے۔ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ بیلا بھی انہی کے ساتھ تھی۔ بیلا انہیں اسٹیج پر جاتا دیکھ واپس پلٹ آئی اور قدرے آخری میز کی طرف بڑھ گئی۔ وہ یوں ہی خاموش بیٹھی تھی جب پیچھے سے اسے مالا کی آواز بے یقینی سے پلٹی، جہاں مالا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "مالا تم یہاں"، بیلا حیرانگی سے بولی۔ مالا اس سے لپٹ کر رو دی۔ "بیلے بہت یاد کیا ہے تمہیں میں نے، تھینک گاڈ تم لوگ مجھے مل گئے"، وہ اس سے لپٹ کر آنسو بہا رہی تھی۔ "کاش مجھے معلوم ہوتا تم یہاں ہو، جانتی ہو ابا نے کتنا ڈھونڈا تمہیں"، وہ روتے ہوئے بولی۔ "جانتی ہوں مگر مجھے کچھ یاد نہیں تھا پتے کا"، بیلا مجھے اپنے ساتھ لے چلو پلیز"، مالا اس کے ہاتھ تھام کر ایک آنچ سے بولی۔ بیلا مسکرا دی۔ "ہاں، میں مزید تمہیں کسی کے گھر نہیں رہنے دوں گی"، بیلا محبت سے بولی۔ تبھی اسفار ان کی طرف چلا آیا۔ "یہ کون ہے"، وہ بیلا پر ایک نظر ڈال کر بولا۔ "میری بہن"، مالا نے سنجیدگی سے تعارف دیا۔ "تمہاری بہن"، وہ حیران ہو گیا تھا۔ "جی، میری بہن"۔ "چلو بیلا یہاں سے"، مالا اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھ گئی جبکہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ "مجھے واپس گاؤں لے چلو احمد"، بیلا گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ "کیوں بھائی"، "جب تک بیگم صاحبہ نہیں کہتی میں نہیں لے جاؤں گا"، احمد نے انکار کیا۔ "بک بک بند کرو، ان سے اجازت لے کر ہی میں جا رہی ہوں"، مالا چادر میں چھپ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ "قسم کھاؤ"، وہ دلچسپی سے بولا۔ "تمہاری قسم"، وہ شانے اچکا کر بولی۔ "تم ہماری قسم کھاتا ہے، تم جھوٹا ہے"، وہ تیزی سے بولا۔ "اگر اب تم مزید کچھ بولے میں زرلالے سے شکایت کر دوں گی تمہاری"، بیلا تنگ آ کر بولی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی گاؤں کی طرف بڑھا دی۔ اور زرشالے، زوار اور زہاد بھی تھے۔ انا اور ہاشم ان دونوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ "السلام علیکم"، زوار ہاشم سے مصافحہ کرتے بولا۔ انا زرشالے سے لپٹ کے "کیسی طبیعت ہے اب آپ کی زرشالے"، انا مسکراتے ہوئے بولی۔ "اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہوں انا"، "بہت مبارک ہو، بس سرجری کی وجہ سے میں آپ کے فنکشنز میں نہیں پائی"، زرشالے مسکراتے ہوئے بولی۔ انا نے سر ہلا دیا۔ "میں سمجھ سکتی ہوں، آئیے بیٹھیے پلیز"، انا نے ساتھ پڑی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ زرشالے زہاد کا ہاتھ تھام کر کرسی پر جا بیٹھی جبکہ زرلالے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ دل میں سکون سا بھر گیا تھا۔ دونوں کپلز نے تصاویر بنوائی تھی اور کافی دیر تک وہ سب انا اور ہاشم کے ساتھ رہے تھے۔ انا نے زہاد کو گود میں بٹھا لیا اور اس کے ساتھ تصاویر بنانے لگی۔ رات گئے تک فنکشن چلتا رہا۔ وہ دونوں ترکی کے سب سے بڑے برج پر کھڑے تھے، ریڈ شرٹ اور لانگ آف وائٹ اسکرٹ پہنے۔ وہ ہاشم کی باہوں میں تھی۔ کئی کپل برج پر کھڑے تھے۔ انا اور ہاشم نے سرخ بلون جس پر انا ہاشم لکھ رکھا تھا پکڑ رکھا تھا۔ رات کے 12 بجتے ہی تمام کپلز نے ایک ساتھ ان بلونز کو چھوڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان کئی رنگوں کے غباروں سے ڈھک گیا تھا۔
پورے آسمان پر صرف اور صرف غبارے دکھ رہے تھے۔ ہاشم میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے۔ ہاشم کبھی مسکرا مجھ دیا سے اور اس کے جدا سر نہ سے ہو ٹکا اور کر دور آخرت میں بھی مسکراتے تم چاند کو میری بیوی دیکھا بن کر جو میرے ان کے ساتھ ملنے رہو۔ پر سکون سے اس کے بادلوں دونوں کے پیچھے ہاتھوں کو چھپ لبوں گیا سے تھا۔ لگاتے ہاشم نے محبت سے کہا تھا۔ انا کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ان چند دنوں میں ہاشم نے اسے اس قدر پیار دیا تھا، اب اسے کسی محبت کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہاشم سے لپٹ گئی تھی۔ ان کی محبت کا اختتام نکاح پر ہوا تھا۔ آئی لو یو بی مائن ہاشم، اس کی تھوڑی اوپر کرتے وہ رعب سے بولی۔ ہاشم مسکرا دیا، اس کے سر سے سر ٹکا کر دور مسکراتے چاند کو دیکھا جو ان کے ملنے پر سکون سے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ہماری کہانی کا اختتام یہی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی بہت اچھی کہانی لے کے میں جلدی حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ اپنے دوست رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی کریں۔ تو ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔